आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। आज का खास मौजू है वक्फ और मुसलमान, जिसमें आज हमारे साथ बात करने के लिए एक खास शख्सियत मौजूद है। इससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में विंटर सेशन जो शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को बिजनेस लिस्टिंग में दायर किया नंबर 9 पर। हालांकि जेपीसी ने मांग की है टाइम एक्सटेंशन की, आखिरी सत्र में उसको लिया जाएगा। और साथ हम देख रहे हैं किस तरह से कुछ फिरका परस्त ताकतें वो एक वर्टिकल डिवाइड करना चाह रही है हिंदू और मुसलमानों के बीच में। संभल का वाकया हमने देखा, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की जमीन के नीचे मंदिर ढूंढते रहे। इस तरह का जो माहौल मुसलमानों पे आज चल रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ही रिसेंट टाइम में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ के जो मुतवल्ली जमरे से इलेक्शन हुआ था, उसमें 2 मुतवल्लियां जीत के आए थे, जिसमें चित्रदुर्गा के एक्स चेयरमैन जीत कर आए थे। तो गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, सज्जादा नशी हैं सैयद मोहम्मद इब्न यूसुफ अल हुसैनी, जिन्हें 6 सदियों से उनके चाहने वाले ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज कहते हैं, उस मुबारक दरबार के सज्जादा नशी हाफिज सैयद मोहम्मद अली हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसे रहेगा, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बेंगलुरु अखबार चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से, आपके तमाम चाहने वालों की तरफ से, जो आपका रिसेंट में नुकसान हुआ है, आपके वालिद मोहतरम का जो विसाल हुआ है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फरमाए जन्नत में। जितनी खिदमत उन्होंने की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल से आप आते हैं, तो उनके मुबारक हाथों से जामे कौसर भी पीने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ हम ये करते हैं, आज से लेकर क़यामत तक जितनी आपकी नस्लें आएंगी, इसी तरह खिदमत में गुजरे, ये हमारी दुआ है जनाब। क्योंकि आपके नाम का जो पहला लफ्ज जो शुरू होता है वो हाफिज से शुरू होता है जी। मेरी खास गुजारिश है आपसे, हमारे बेंगलुरु अखबार चैनल के हमारे लिए, आपसे बात शुरू करने से पहले कुरान मजीद की कोई 4 आयत आप पढ़ देंगे? सूरह फातिहा ही सुना जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सर, हिंदुस्तान के आज़ाद को 75 ईयर्स हो गए, 75 साल हो गए हमारा मुल्क आज़ाद होकर। लेकिन मुसलमान जो इस मुल्क में रहता है, हमने देखा कि 1992 में किस दौर से हालात से गुजरा, फिर 2000 के गुजरात को हमने देखा, अब जो नया पिछले 10 साल से देख रहे हैं, हर मसाजिद दरबारों के नीचे से ये फिरका परस्त ताकत ये नई नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश करे। हालांकि इस देश का हिंदू मुसलमान एक जहती के साथ जी रहे हैं। एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ करने वाला वक्फ इदारा जो 3rd लार्जेस्ट में आता है डिफेंस और रेलवे के बाद, अगर सही रहता तो आज हमारे कौम की ये खस्ता हालत क्यों? क्या लगता है सर कि सल्यूशन क्या होना चाहिए, कौन सी लीडरशिप की ज़रूरत है? मैं देखिए, ये बहुत ही आज के दौर में एक नाजुक मुद्दा बन चुका है, चूँकि मैं समझता हूँ कि हिंदू मुसलमान कभी ये नहीं चाहेगा कि एक दूसरे पे उंगली उठाए या एक दूसरे को तकलीफ दे। ये कुछ लोगों की एक साजिश चलती है, कुछ लोग यानी फितने पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हर धर्म, चाहे वो हिंदुइज़्म हो या इस्लाम हो या सिख हो या क्रिश्चियनिटी हो, ये सारे मज़हब में कभी आप अगर देखेंगे, ये सारे मज़हब कहीं ना कहीं सूफीज़्म को फॉलो करते हैं जी। और सूफीज़्म में सबसे पहली चीज़ यही होती है
کہ خدمت خلق. صوفیزم چونکہ اسلام میں زیادہ استعمال ہوتا ہے ورڈ تصوف جسے کہتے ہیں جی تو خدمت خلق کی سب سے خدمت خلق کو میں ایکسپلین کرتا ہوں آسان زبان میں. جی یہ سروس ٹو ہیومینٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز ان دنیا میں بنائی ہے اس کی خدمت کرنا. یعنی جھاڑ بھی ہے تو اس کی خدمت کرنا. کیسے کریں گے خدمت؟ اس کو مت کاٹیں، اس کو پانی ڈالیں یا اور جھاڑ لگائیں، وہی خدمت ہو. اس کو بچائیں. ایک دوسرے کی خدمت کیسے کریں گے؟ کسی کو نہ تکلیف دینا بھی ایک خدمت ہی. ہم کہیں کچھ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو روڈ پہ کچھ ڈال دیتے ہیں تو آنے جانے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے. ہم کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. جی یہ اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں یہ چیز کہ ہم کو یہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ یا اوپر والا جو بھی نام دیں آپ اس کو کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ یہی اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھنا چاہیے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو. یہ بہت ہی ہمارے لیے سب سے آسان چیز ہو جائے گی اگر ہم اس کو فالو کریں گے. جی سب سے اہم چیز یہی ہے. ہیومینٹی اسی کو کہتے ہیں. ایک دوسرے کو برداشت کرنا، برداشت ہی نہیں کرنا، ایک دوسرے کو چاہنا، کیونکہ ہر کوئی اسی مٹی سے بنا ہوا ہے، ہر کوئی آدم ذات ہی ہے. تو ہم ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے، چاہے وہ ہم ایک دھرم نہ فالو کرتے ہوں. لیکن ہندوستان کے لیے میں سمجھتا ہوں ہندوستان جانا ہی جاتا ہے ہمارے ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس جو ہمارا رہن سہن ہے، گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں اس کو، اسی سے تو جانا جاتا ہے. یہ آپ کوئی بھی باہر سے آنے والے کو یہ اگر پوچھئے کہ آپ کو انڈیا میں کیا اچھا لگا تو یہ وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ملٹی ریلیجس ملٹی کلچرل جو ایٹماسفیئر انڈیا میں پایا جاتا ہے وہ سارے لوگ اسی سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھ چکے ہیں. جی یہ ڈسٹربنسز اب جو دیکھ رہے ہیں یہ بہت چند چھوٹے موٹے ایسے آرگنائزیشنز ہے یا پتہ نہیں کچھ ایک کوششیں چل رہی ہیں کچھ گروپس سے. وہ میں نہیں چاہتا کہ اگر ہم عام لوگ جو رہنے والے اس ملک کو چاہنے والے لوگ اگر ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں اور ہم ٹھان لیں اپنے آپ کو کہ ہم ایک ہی ساتھ رہنے والے ہیں. جو گزرا ہوا ہے وہ بادشاہت تھی، وہ فلاں تھی، یہ سارے چیزیں جو ہے آج کے زمانے میں اس کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کو جو ہسٹری ہے وہ تو ہسٹری ہے، وہ ہے ایز اٹ از رکھی ہوئی ہماری کتابوں میں لکھی. Absolutely right, sir. لیکن آج اس کا کیا رول ہے؟ That is already gone. Today it is democracy. Yes, sir. اور جب ڈیموکریسی ہے تو ہم کو ساتھ رہنا ہی ہے، ہم کو ساتھ ایک دوسرے کو سنبھالنا ہی ہے. اگر کسی ہندو کو کوئی تکلیف ہے تو سب سے پہلے مسلمان کا کام ہے اس کو جا کر بچائیں وہاں سے. اگر کوئی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام ہندو کا ہے آئے اس کے پاس بچائیں. یہی چیز کو ہم بھی پروموٹ کرتے بھی ہیں اور پشتہ نہ پشت ہم اگر دیکھیں تو یہ صوفیاء اکرام بھی اسی کو جو ہے پروموٹ کرتے آئے ہیں اور آج اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی آسانی سے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. سر میرا ایک پرسنل سوال ہے آپ سے، کیونکہ ابھی آپ کا سلیکشن ہوا ہے وقف بورڈ میں متولی زمرے سے. آپ کی اتنی چھوٹی عمر میں اللہ نے آپ کو کئی ذمہ داریاں دی. اتنا بڑا دربار حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز کا سجادہ نشی اتنی چھوٹی عمر میں آپ بنے ہیں. بڑے بڑے کالجز آپ نے بنائے ہیں، یونیورسٹیز بنائے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی آپ خدمت کریں. آلریڈی اتنی مصروف زندگی میں ایک لارجر پلیٹ فارم جو کرناٹکا وقف بورڈ کی خدمت کرنے کے لیے پائے ہیں، یہ جو نیا ہے یہ آپ کی ایگزسٹنگ طاقت کو بڑھانے کے لیے ہے یا قوم جس ماحول سے گزر رہی ہے ان کے ایمپاورمنٹ کے لیے ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وقف بورڈ کی ممبرشپ ایکچولی چوز نہیں کیا. یہ ہم لوگ تو جنریشن سے ایک قوم کی خدمت کا ہی کام انجام دیتے آئے ہیں. میں یہ بہت ساری چیزیں اوقاف کے ہوں یا خدمت کے ہوں یا جو بھی تعلیمی اداروں کے ہوں، یہ میرے دادا محترم اور والد محترم سے میں ان کے ساتھ رہ کر سیکھا ہوں. اور
مجھے شروع سے ہی، جیسا میں نے کئی بار کہا ہے، مجھے بچپن سے ہی یہ تعلیم دی ہے کہ تم جو مقام پہ پیدا ہوئے ہو وہ تم پیدا ہی ہوئے ہو قوم کی خدمت کے لیے. تو یہ بچپن سے ہی میرے اندر یہ چیز کو ڈالی گئی ہے. اب سوال وقف بورڈ کا آتا ہے. یہ میرے والد نے کہا کچھ ماہ پہلے کہ میری طبیعت ناساز ہو رہی ہے اور میں شاید نہیں سمجھتا کہ میں آگے کچھ کر سکوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اب وقف بورڈ کی وقف کی ذمہ داری تم لو اور اس کو تم اس میں جاؤ، آگے بڑھو اور قوم کی خدمت کر سکو. اور سب سے پہلے مجھے بٹھا کر آپ نے یہی ہدایت دی تھی کہ اگر تم اس میں جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف رکھو اور کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا کہ اس سے کرنے سے کیا تمہیں کچھ پرسنل فائدہ ہوگا. تو یہ اپنے دل سے نکالو اور اسی نیت پہ آگے بڑھو کہ تم کو صرف اور صرف دوسروں کی خدمت کرنا ہے. ویری نائس سر. کیونکہ آپ وقف بورڈ میں اب آئے ہیں، ہندوستان کی سرکار نریندر مودی کی جس طرح سے وقف امینڈمنٹ بل 2024 کر لے کر آئی ہے، جو ایگزسٹنگ 1995 کے وقف ایکٹ کو امینڈ کرنا چاہتی ہے، انہیں نکال کے ایک نیا لانا چاہتی ہے. نریندر مودی سرکار کا ماننا ہے کہ ہندوستان کے جتنے وقف ادارے ہیں 30 اسٹیٹوں میں ہی فنکشن ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں، لارج سکیل کرپشن ہے، ڈسکرپنسیز ہیں. اگر ہوتا تو مسلمانوں کی لائف اچھی ہوتی، اس لیے وہ سدھار لانے کے لیے، مسلمان مرد عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو رول دینا چاہتی ہیں، نان مسلمز کو لانا چاہتی ہیں، عورتوں کو لانا چاہتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو وقف ایگزسٹنگ ایکٹ کا جو ایک سیکشن 40 ہے وہ طاقت دیتا ہے موجودہ وقف اداروں کو کہ کوئی بھی ایک پراپرٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہاں یہ وقف کی ہے، ایگزامن کرنے کے لیے، پورا ہونے کے بعد اس کو رجسٹر کرے، وقف میں لانے کے، اس کو کمپلیٹلی ہٹانا چاہتی ہے. یہ جو منصوبہ نریندر مودی سرکار لا رہی ہے، آپ کو اس کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خامیاں تو رہی ہیں وقف بورڈز میں، لیکن اس کا حل صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا ایگزسٹنس ہی ختم کر دیا جائے. جی. تو ہم ایسی کوئی کوشش کر سکتے ہیں جس میں بہتر سے بہتر لوگوں کو لایا جائے وقف بورڈ میں، تاکہ وہ صاف دلی سے، نیک دلی سے جو ہے اپنا کام انجام دے. اور جو منشا ہے وقف بورڈ کا ایز اے مانیٹرنگ باڈی، دیکھیے بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن رہا ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقف پراپرٹی وقف بورڈ کی ملکیت ہے. جی. یہ غلط نظریہ ہے. جی. وقف بورڈ از اے مانیٹرنگ باڈی. وقف بورڈ کی ناٹ ہولڈ اینی وقف پراپرٹی، اٹ کین مانیٹر اٹ اور اس کا تحفظ کرنا اس کا کام ہے. جی. وقف پراپرٹی اسی کی ہوتی ہے جس سے ادارے سے لنکڈ ہے. وقف پراپرٹی کا اونر وہی ادارہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کا خواجہ بندے نواز درگاہ کے جو احاطے میں جو پراپرٹیز ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، آپ ہی چلاتے ہیں، صرف نگرانی اس کو وقف بورڈ کے ہیں بلکہ نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے، ادارے کے ہوتے ہیں. ہاں ہاں. جیسا اگر درگاہ شریف کے کوئی پراپرٹیز ہے تو وہ درگاہ شریف کے ہی ادارے کے پراپرٹیز ہوتے ہیں. مسجد کی اگر کچھ ملگی ہے یا کچھ زمین ہے تو مسجد کی ہی کہلائے گی، وہ وقف بورڈ کی نہیں کہلائے گی. تو یہ مسکنسپشن ہونے سے بہت سالوں سے جو ہے یہ ایک ماحول ایسا بن چکا تھا کہ وقف بورڈ از دا اونر آف دا پراپرٹی. اٹ کی ناٹ بی ایوریبڈی تھنکس دا سیم. ایوریبڈی تھنکس دا سیم. یہ میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا ریسنٹ انٹریکشن بہت سارے لوگوں سے ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ وقف بورڈ ہولڈ کرتی ہے پراپرٹی. میں بولا وقف بورڈ ہولڈ کر ہی نہیں سکتی پراپرٹی. وقف پراپرٹی از رجسٹرڈ. آپ گزٹس اگر کھول کے دیکھیں گے تو وقف پراپرٹی کے پہلے وقف انسٹیٹیوشن کا نام ہوتا ہے، پھر سروے نمبر کا نام ہوتا ہے، چاہے وہ کون سے بھی ادارے کا آپ کھول کے دیکھیے، ایسے ہی سسٹم میں گزٹ میں لکھا ہوتا ہے. تو یہ گزٹ جو ہوتی ہے کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ کرناٹکا اسٹیٹ بورڈ آف وقف ہولڈز دس پراپرٹی. یہ پراپرٹی کا جو سروے نمبر ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشن سے لنکڈ ہوتا ہے، نہ کہ وقف بورڈ سے. ایبسلیوٹلی سر. جیسا سر کہہ رہے تھے وقف اور وقف بورڈ ٹو ڈفرنٹ تھنگس ہیں. وقف the meaning of waqf is a permanent dedication of movable and immovable properties for the purpose of social cause in the name of Allah. اور جیسا سر نے کہا وقف ادارے جو ہوتے ہیں، اب حضرت خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ دربار کے جو احاطے میں جو انہیں کہہ رہے تھے صرف وہ گورننگ اور پروٹیکشن وہ کرتی ہے. سر اب مین مدعے پہ آتے ہیں جس کو سننے کے لیے کئی سارے لوگ ہیں. وقف بورڈ میں آپ کی انٹری ہو گئی ہے. جی. اب
اگر اللہ نے چاہا قسمت ساتھ دیا, اگر آپ چیئرمین بنتے ہیں, میں اگر بول رہا ہوں سر, آپ یہ نہیں کرنا, اگر آپ بنتے ہیں, جیسا آپ کو یاد ہوگا جب پہلے آپ کی جیت ہوئی, آپ نیچے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلا سوال یہ کیا تھا, میں نے آپ کو مبارکباد نہیں بولا تھا, میں نے بولا تھا سر پریورٹیز کیا ہیں, جیسے آپ سے کہہ رہا تھا. دوبارہ سوال کر رہا ہوں سر, اگر آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی پریورٹیز کیا رہیں گی؟ یہ پرائیورٹیز میرے تو یہ دو اہم چیزیں ہمیشہ سے ہی رہی ہیں اور میں بھی اسی پہ کام کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اداروں میں پراپرٹیز ہیں, جو ادارے سے لنکڈ پراپرٹیز ہیں, وقف پراپرٹی اور خالی ہے, لیکن وہ ادارے کے پاس فنڈ نہیں, تو اس ادارے کو اگر ہم فنڈ دلوا سکیں کہیں سے, وقف بورڈ سے ہو یا مائنورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہو, گورنمنٹ سے ہو, بھلے جیسے بھی ہے وہ راستے نکالیں گے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ اجازت دیتی ہے ہمارا امینڈمنٹ. تو یہ چیزیں ہم اگر کریں گے تو ادارے کو ہم ڈیولپ جب تک کریں گے نہیں. کئی ایسے ادارے ہیں 100 سے کروڑ پراپرٹی لیکن ان کے پاس فنڈ نہیں ہے, تو اب وہ پراپرٹی کو ہم اگر ڈیولپ نہیں کریں گے تو وہ پراپرٹی سے فائدہ کسی کو ہو رہا نہیں ہے. سالوں سے پراپرٹی رکھی ہے, آج ہندوستان انڈیپینڈنس ہو کے more than 75 years, بٹ اسٹل اگر یہ ادارے خالی پڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں وی آر لیگنگ. تو اگر یہ ادارے کوئی ہاسپٹلز میں تبدیل ہو جاتے یا کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں تبدیل ہو جاتے یا کچھ حصہ اس کا کمرشل میں ہی کیوں نہ تبدیل ہو جاتا, تو کہیں نہ کہیں سے ہماری قوم کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا. اچھا سر, یہ بہت صحیح بات آپ نے کہی. اسی پہ میرا سوال ہے, جب بھی ہم وقف بورڈ کی بات کرتے ہیں, مدرسہ, قبرستان, مسجد, کمپاؤنڈ, اتنا ہی بات چیت ہوتی ہے, لیکن زندوں کے لیے کچھ نہیں ہوتا. آج کے جو مسلم لڑکے لڑکیاں جتنے بھی ہیں, جو 25-30 سال کی لڑکیاں بن بیاہی گھر میں بیٹھی ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں, لڑکے بے روزگار ہیں, ان کے لیے جیسا مسجد میں ہم دیکھتے ہیں سر, میرا ایک سجھاؤ بھی ہے آپ کے لیے, میڈیا کے ذریعے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے اس مسجد کی یہ تعمیری ہے کام ہے, مدرسے کا کام ہے, قبرستان کا کام ہے, دل کھول کے چندہ دو, مرحوموں کے نام, اتنا کہتے ہیں. کیا وقت نہیں آیا ہے سر کہ ہم یہ کہیں کہ اس مہینے کی ایک جمعہ کا کلیکشن ہم اس محلے کی ایجوکیشن کے لیے ڈبہ رکھیں گے, اس محلے کے لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے دیں گے, اور ایک ہفتے کا کلیکشن ان بیماروں کے لیے کریں گے جو خوددار زندگی جی رہے ہیں, درد نہیں بتا سکتے. وقت نہیں آیا سر ان سب چیزوں کو لانے کا؟ سر بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, بہت اچھا سجھاؤ ہے, یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن بہت سارے ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے, لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اسکالرشپس دیتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے اسکالرشپس رکھی گئی ہیں, لیکن یہ بہت ہی نیگلیجبل کوانٹٹی میں ہے. تو یہ اگر ہم اس چیزوں کو اگر ہم بڑھاوا دیں تو یہ تو ضرورت آج کی ہے جی, چونکہ اگر کسی بھی قوم کو آگے بڑھنا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو اس کو تعلیم ہی پکڑنا پڑے گا. جی, یہ جب تک وہ علم حاصل نہیں کر سکے گا وہ آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے. یہ بہت ہی ریئر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بزنس میں بالکل ایک دم آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن تعلیم ایک ایسا سہارا ہے جو آپ کے دماغ کے ہر دروازے کو کھول دیتا ہے اور ایکسپوز کر دیتا ہے. اس سے بہت چیز آپ سیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف علم ہی حاصل کرنے سے کامیابی ہوتی ہے, لیکن علم حاصل کرنا ایک سنت ہے, اور علم حاصل کرنے سے جو آپ کی مائنڈ کی جو ایکسپوجر بڑھا دیتا ہے علم, اس سے آپ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی سر. میں جب گلبرگہ سے بنگلور کے لیے آ رہا تھا, ٹرین میں مجھے کچھ لڑکیاں ملی, کہیں جا رہی تھیں. ایسے انٹریکشن میں میں نے ان سے جو آپ کا نام لے کے کہا کہ I'm going to interview this, میں مسلم لڑکیاں تھیں, تو ان کا ایک سوال ہے, بابا سے پوچھو اگر وہ چیئرمین بن کے آتے ہیں تو ہم لڑکیوں کے اسٹوڈنٹ کے لیے مینیفیسٹو کیا رہے گا ان کا؟ جی 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 نہیں انشاءاللہ. دیکھیے میرا ارادہ تو یہی ہے کہ آپ صرف گلبرگہ کے لیے کنفائن ہو گئے سر, کرناٹکا بہت بڑا ہے. دعا کیجیے آپ. اب چونکہ بورڈ میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پورے کرناٹکا کے اوقافی اداروں کا کام ہو. وقف بورڈ والے زندوں کے بارے میں سوچتے ہیں, صرف مردوں کے لیے کام کرتے ہیں, قبرستان, مسجد کا کمپاؤنڈ. وہ لڑکیوں نے پوچھا ہے کہ بابا سے پوچھو ہمارے لیے کیا مینیفیسٹو ہے, ہمارے لیے ایجوکیشن کے لیے بہت مشکل سے ہمیں پرمیشن ملتی ہے کچھ تعلیم حاصل کرنے کی. سر اسلام کے دائرے میں, اسلام کے نظریے میں کیا عورتوں کا علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے؟ سر سوال ہی نہیں ہے, بالکل. علم کیوں روکا جاتا ہے؟ صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کو کیوں روکا جاتا ہے. میرے دادا ہمیشہ یہ کہتے بھی تھے کہ
ایک لڑکا اگر علم حاصل کرے تو وہ ایک ہی شخص حاصل کرے گا علم, لیکن ایک اگر لڑکی علم حاصل کرے تو پورے گھر کو علم حاصل ہوگا. Point to be noted. اسی کو بنیاد رکھتے ہوئے میرے دادا نے سب سے پہلا ادارہ جو قائم کیا تھا وہ لڑکیوں کا کیا تھا. ایک لڑکیوں کا اسکول ہی شروع ہوا تھا خواجہ صاحب کے اہلیہ کے نام سے, بی بی رضا صاحبہ کے نام سے. بی بی رضا گرلز ہائی اسکول ہی سب سے پہلا ادارہ ہمارا کھلا تھا, یہ 1958 کی بات. سبحان اللہ سر. ناؤ سم ہارڈ کوسچنز فار یو. کہیں بھی آپ جائیے سر, بھلے وقف بورڈ والے میرے بارے میں کچھ بھی ڈالیں, کیس ڈالیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. وقف بورڈ کے آفس جاتے ہیں سب سے پہلے گھوٹالے کی بلڈنگ ہے, یہ لارجر پرسپشن ہے گھوٹالے کی بلڈنگ. وقف بورڈ والے محنت کر کے آپ ایک مسجد بناتے ہیں, جیسے آپ نے وقف بورڈ میں ٹچ کیا راتوں رات کمیٹی بدل دیتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر ڈال دیتے ہیں, جو بنایا اس کو جو ان کا چمچہ اس کو ڈال دیتے ہیں. یہ جو لارج اسکیل کرپشن کا, اچھے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں, اچھے آفیسرس آئے, اچھے منسٹرس آئے, ایم ایل ایس آئے, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں, we have to accept this that there is a large scale corruption, otherwise you would be living a luxurious life everybody. آپ وہاں پہ جا کے کام کر پائیں گے اس ماحول میں؟ آپ کا جو سافٹ نیچر میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں, آپ کرنے دیں گے کام؟ آپ کو اندر سے سسٹم آپ کو سپورٹ کرے گا؟ دیکھیے کوشش تو وہی ہے. اب میں ابھی سے کیا ہوگا تو نہیں بتا سکتا جی, چونکہ ابھی تو بورڈ بھی پورا بنا نہیں ہے, کوئی بھی داخل بھی نہیں, ابھی تو گیا بھی نہیں میں وقف بورڈ کے آفس کو. میرے والد کے ساتھ جاتا تھا پہلے, لیکن اب وقف بورڈ ممبر بننے کے بعد ابھی گیا نہیں ہوں چونکہ بورڈ پورا فارم نہیں ہوا ہے. لیکن میں خود بھی یہ چیزیں سنتا ضرور ہوں, لیکن پوری کوشش میری یہ رہے گی. دیکھیے وقف بورڈ ایک ادارہ ایسا ہے which is totally linked as a religious institution. Yes. It should be because it's absolutely نام ہی وقف جو ہے ایک مسلمین اسلام سے لیا گیا جی. تو جب وقف بورڈ بولتے ہیں تو it has to be religious. And once it is religious, جب ہم کو یہ خیال رہنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی پوزیشن پہ ہو, ہم ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھ کر ایمان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. Absolutely. ٹھیک ہے کمانا آپ کو ہے, آپ تنخواہ سے کمائیے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیسے کی لین دین ہونی چاہیے ایسے مخصوص ادارے میں جو دینی ہو. سر آپ سیلری کم دیتے اس لیے تو چوری کرتے ہیں سر. اگر آپ وقف بورڈ میں جا کر اگر جیسے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی سیلری دیتی ہے, اگر ویسے آپ پیکیج آپ ہمارے گوہش والے طاہر بے کو دیں گے, اشفاق کو دیں گے, سب کریں گے, تو ہم کیوں چوری کریں گے؟ آپ کو سسٹم کو آپ بدلیں گے. کوشش تو پوری کریں گے. آخری مرحلہ آپ کو پتا ہوگا کہ 4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو پبلش کیا تھا. A group of 6 people, they have filed a writ petition in Karnataka High Court against the process of inter-election, demanding and requesting for stay on the result and also to discrepancies. وہ ٹیم کا ماننا ہے کہ کرناٹکا کے official website of وقف میں 32,550 پراپرٹیز ہیں, جو ووٹر کی لسٹ ہے صرف 1,049. تو 31,000 لوگ گئے کہاں؟ اور 18 کی جو لسٹ آئی, 22 کی جو لسٹ آئی, ان میں دیکھیں کہیں نیچے سے اوپر ہو گیا. بنگلور جیسا شہر جو ہر دن گرو ہو رہا ہے, 92 سے 52 کیا اتنی غریب غربت آ گئی مسجدوں میں, اس کے خلاف گیا ہے. اگر یہ پیٹیشن ایکسپٹ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں اگر ہو جاتا ہے لارج اسکیل ڈسکرپنسی کو دیکھ کر اگر نیا پروسیس ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے سر؟ کچھ نہیں, یہ تو سوال بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا جی, لیکن میں اس کا جواب اس لیے نہیں دے پایا کیونکہ یہ شاید یہ لسٹ بنانے کے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ تھوڑا سا اور کیئرفلی اس کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ پہلی لسٹ جہاں تک مجھے پتا ہے تقریباً 1253 کی یا 1259 کی کچھ آئی تھی جی, یہ اگست کی پہلی لسٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد سیکنڈ لسٹ میں جو ہے کچھ 200 نام کو نکال دیا گیا. تو بہت سارے لوگ مجھے اب آ کر شکایت کرنے لگے کہ میرا بھی چلے گیا, ان کا بھی چلے گیا, ان کا بھی چلے گیا. بہرحال وہ گلبرگے کے ہی میں سمجھتا ہوں ایک 15-20 لوگ مجھے آ کر ملے کہ ہمارا جو ہے اس سے پہلے کے الیکشن میں تھا. تو میں نے کہا بھئی آپ لوگ آبجیکشن جب ہی فائل کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو, چونکہ آپ لوگ نظر انداز کر دیے. تو بہرحال کسی بھی ذریعے سے ان لوگوں نے شاید اس کو ہٹا دیا. تو بہرحال وجوہات ایسے رہے, بہت سارے لوگ شکایت کرنے لگے کہ شاید یہ ہونا بول کے کیے ہیں, وہ فلاں فلاں ایسی چیزیں. خیر وہ سب جو ہے وہ تو ہے,
لیکن اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو جیسا آپ نے کہا کہ 32,000 ایسے ادارے ہیں وقف بورڈ میں، یہ تو ہے، لیکن یہ لوگ وقف فنڈ نہیں بھر رہے ہیں. تو وقف فنڈ اگر یہ لوگ بھر رہے ہیں 1 لاکھ سے زائد والا تو ہی وہ ووٹر بنیں گے. Absolutely. تو یہ اگر بھر رہے ہیں تو یہ کتنا بھر رہے ہیں، یہ سارے چیزیں ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے. سر میں معافی کے ساتھ روک رہا ہوں، یہ 3 ایلیجیبلٹیز ہیں ووٹر کے لیے. ایک شیعہ مسلم ادارہ ہونا چاہیے، آمدنی سال میں 1 لاکھ سے زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں یہ 2 ہیں، اور ایک وقف فنڈ بھرنا چاہیے. ہاں وقف فنڈ نو ڈیو ہونا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے کہ 32,000 میں 31,000 ڈیفالٹرز ہیں آج کے زمانے میں؟ نہیں، ڈیفالٹر کی بات نہیں ہے، وہ 1 لاکھ سے زائد والا ہی معاملہ سب سے بہتر. 31,000 کیسے؟ وہ میں بھی جانتا نہیں ہوں، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا. کریں گے سر جب آپ جائیں گے. سوال ہی نہیں ہے نا. کئی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ سے گزارش کروں کہ ممبر تو آلریڈی ہیں ہی، کئی لوگ ڈائریکٹلی مجھے اپروچ کیے ہیں، ایماندار ووٹروں کو ہٹایا گیا ہے. جی وہ بہت ساری شکایتیں تو ضرور ہیں، لیکن کوئی کورٹ کو ہر کوئی نہیں جاتا. کیونکہ اب میں الیکٹ ہوا ہوں، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. اس کی تحقیق بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ بہت سارے میرے قریبی لوگ بھی آ کر ملے اور کہنے لگے کہ میں تو ان کا ریمارکس میں تو نام باز کا یہ بتایا گیا جو کہ متولی ہے، ان کو ریمارک میں لکھا گیا ہے کہ کمیٹی ہی ایکسپائرڈ ہے، مطلب وہ کمیٹی ہے ہی نہیں ان کے ادارے میں، لیکن وہ بتا کر ان کو نکال دیا گیا. تو ایسے بھی بہت سارے چیزیں ہوئے ہیں. خیر اب وہ جو ہوئی سو چیز پہ ہم آئندہ کے لیے اٹھانے کا مطلب نہیں ہے. آئندہ کے لیے ٹرانسپیرنسی سے ہم کو بہتر سے دیکھیں، ڈیزرونگ کو ووٹ ملے گا. میرا ماننا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے چیزوں کو ہم دیکھ کر اس کو باہر کھکور کر لانے سے ہم کو حاصل کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ان غلطیوں سے سیکھ کر سسٹم کو بہتر بنایا جائے اور صحیح کیا جائے تاکہ آگے کا مستقبل ہمارا صحیح ہو. ہم پیچھے جتنا جاتے رہیں گے آگے بڑھ نہیں سکیں گے. لیکن ڈیمیج کنٹرول ایک الگ چیز ہے. ڈیمیج کنٹرول پہ ہم لگ جائیں گے تو ہم آگے کا کبھی ڈیولپمنٹ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اتنا مشکل ہے ڈیمیج کنٹرول کرنا. لیکن ہمارا فوکس اگر ڈیولپمنٹ پہ ہے تو ہم آگے کی ہی سوچنا چاہیے. اوکے سر، ویری لاسٹ کوسچن. مجھے پتا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ مجھے پوری ایمانداری سے آنسر دیجئے. اس الیکشن میں نے ایک چیز دیکھی آپ کے بارے میں، جتنے کینڈیڈیٹ تھے 6 کینڈیڈیٹ تھے، آپ کے لیے جو سپورٹ تھا اٹ واز ان اے ڈیفرنٹ لیول. کوئی بھی زون، آپ میسور، بنگلور، گلبرگہ، بیلگام، جہاں پر بھی بات کرتا تھا آپ کے بارے میں کوئی نہ تو کبھی نہیں کہتا تھا. جب اتنا بڑا سپورٹ متولیان سے ہے، اب چیئرمین شپ کا آ رہا ہے، آپ کی دعوے داری ہے، بننا چاہیں گے؟ اگر بنیں گے تو کریں گے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ سے وہ امید ہے. کھل کے میں بتاؤں گا تو پریشر میں سمجھتا ہوں کسی شخص پہ اتنا نہیں پڑا ہوگا جتنا آپ پہ پڑا ہے فی الوقت. آج میں چیف منسٹر آف اسٹیٹ، وہ ویسے ہی لگتا ہے مجھے. یہ بہت لوگوں کی میں کیا بتاؤں، یہ محبت ہے، خواجہ صاحب سے محبت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں چیئرمین شپ لوں اور بنوں، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ چیئرمین شپ اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں نہ تو نہیں کہوں گا اس بارے میں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ میرا ماننا ہے، اور یہ ہمارے خواجہ صاحب کے تعلیمات میں بھی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے تم کو ملتی ہے یا عنایت ہوتی ہے اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کر لینا، اور وہ چیز تمہارے لیے سب سے زیادہ حلال ہے. تو جب وہ آئے گی اگر میرے حق میں تو میں نہیں تو نہیں کہوں گا، میں خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس کا صحیح استعمال ہو اور قوم کی خدمت بہتر سے بہتر کر سکوں. پریشر تو ہے لوگوں کا، سب کی خواہش ہے کہ میں بنوں. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر رکھا ہے وہ میرے لیے کرے. تو بس بزرگوں سے بھی یہی دعا ہے کہ وہ ایسے ہی نظر کرم مجھ پہ بنائے رکھے. اوکے سر، لاسٹ میں کیمرہ دیکھ کر آج کے جو نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، جو آپ کو ایک انسپریشن دیکھنا چاہتے ہیں ایک فیوچر میں، کیا میسیج دینا چاہیں گے سر؟ بس میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنا فوکس نہ چھوڑیں، اپنا ایمبیشن بنائے رکھیں،
اور ایمبیشن کو چھوٹا مت رکھیں. یہ ایمبیشن رکھنا بھی ایک اہم چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ دین سے دور ہو جائیں. دین کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایمبیشن کی طرف جائیے. یہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا، اور اللہ سے آپ جب بھی دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے گا، اس چیز کو قبول کرے گا اور آپ کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ سنائے گا. آپ لوگ محنت کو کبھی مت چھوڑیے، کیونکہ محنت کرنے کے بعد یہ دیکھیں، میرا ایک ایگزامپل میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقف بورڈ کے الیکشن میں جب ٹھہرا، ضرور بزرگوں کی میرے اوپر دعائیں ہیں، لیکن میں نے آخر میں صرف اور صرف یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنی محنت پوری کی ہے، اب باقی فیصلہ تو سنا، چاہے وہ جیت ہو تو بھی قبول ہے، ہار ہو تو بھی قبول ہے. اسی اصول پہ میں بھی آگے بڑھتا ہوں، اور آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی اسی اصول پہ آگے بڑھیں. محنت کو نہ چھوڑیں، لیکن رزلٹ آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، تاکہ اللہ آپ سے بہتر، آپ کے اوپر بہتر ہی کرے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن سر. اللہ آپ کے ہر نیک ارادے میں آپ کو کامیاب کرے. یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز دربار کے سجادہ نشیں، جنہوں نے ہر ایک سبجیکٹ پہ کہا ہے. اب امید لوگوں کی جو ان کے ساتھ ٹکے ہے، کچھ دن میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا. دیش و دنیا کی خبروں کے لیے جڑے رہے بنگلور اخبار کے ساتھ. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق احمد صدیقی.